बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा से कहते आ रहे हैं, बल्कि हमें यही करना चाहिए कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से होना चाहिए, और साथ ही साथ तिलावत कुरान पाक से, नमाज से आप दिन का आगाज़ करें। जब आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किसी भी काम का या दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारे दिन भर की रूटीन खूबसूरत हो जाती है। हमें एक ज़हनी सुकून जो है वो मुयस्सर होता है, जो कि हमें आजकल नहीं है। हम बात करते हैं, हमें सुकून नहीं है, वो एक रूहानियत जो महसूस होनी चाहिए थी वो नहीं है, हमारे वक्त में बरकत नहीं हो पा रही, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो पा रही। तो वो कैसे होगी जब दिन का आगाज़ उठते अभी पूरी आँख नहीं खुलती और फटक से फ़ोन जो है ना हम खोल लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक उसने हमें नई सुबह देखने को नसीब की है, एक इस खुशगवार दुनिया को देखना जो है वो हमें नसीब किया है। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सच सवेरा में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है। आपकी ज़िंदगी से रेलेवेंट चीज़ों को हम लेकर आते हैं, ताकि अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सलूशन निकाला जाए। सोशल मौज़ूआत को लेकर आया जाता है, आपकी हेल्थ के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल तमाम तर चीज़ें वो जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट कर रही हैं, वो टॉपिक्स जो हमारी ना सिर्फ दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि हमारी आखिरत को संवारने में भी हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे मौज़ूआत की सिलेक्शन होती है हमारी टीम की जानिब से, तो डेफिनेटली हम हमारी टीम का अप्रिशिएट करते हैं हमेशा से। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही खूबसूरत है, और मैं कहूँ कि अहम है तो गलत नहीं होगा। वक्त की ज़रूरत है, और आपने देखा होगा कि हर जुमेरात को हम कोशिश करते हैं एजुकेशन पे बात करने की, क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है जो आपको अवेयरनेस देती है। तालीम ऐसी चीज़ है जो आपको सही और गलत की जो तमीज़ है वो सिखाती है, और यही तालीम, यही इल्म जो है आपको आपकी राहें हमवार करने में आपका साथ देता है, आपकी हेल्प करता है। तो आज भी हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है तालीम, एजुकेशन। कहा जाता है कि आपने अगर किसी कौम को, किसी मुआशरे को, किसी मुल्क को कामयाब करना है तो हेल्थ आपकी अव्वलीन तरजीहात में होनी चाहिए, और एजुकेशन, ये दो चीज़ें। और अगर आप चाहते हैं कि वो मुआशरा हमेशा से तरक्की पजीर है, रिसर्च भी यही कहती है, तो आप अपनी तरजीहात में से इन दो चीज़ों को निकाल दें, यानी एजुकेशन को और हेल्थ को। आपकी तरजीहात डिफरेंट हो जानी चाहिए, तो आपका मुआशरा पनपेगा नहीं, आपके मुआशरे में वो तरक्की नहीं आएगी, आपके मुआशरे में वो खुशहाली नहीं आएगी, आप मुआशी लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आया तालीम की जो एक अहमियत है उसको समझना किस कदर ज़रूरी हो चुका है। और अगर हम हालात हाज़रा की बात करें, मौजूदा दौर में हम देखें तो हमें किन मसाइल का सामना है, और राइट नाउ मौजूदा दौर हालात हाज़रा हमसे क्या तकाज़ा करता है कि किस तरह से हम तालीम की अहमियत को समझें, इसमें कौन कौन से मसाइल हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की हमें इस वक्त ज़रूरत है, और ना सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करना बल्कि उन पे काम करने की। पॉलिसी मेकर्स को इस पे मिल बैठ के इस पे सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जिद्दत जो है वो आ रही है, तो हमें भी उसके साथ चलना है, हमें भी चीज़ों में बदलाव लेकर आना है। तब्दीली जो है वो बहुत मैटर करती है। हम वेस्ट की बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, हम बड़े इंस्पायर्ड हैं उनसे, हम बड़ा उनके साथ अपने आप को लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो जब एजुकेशन के मामले में हम उनको देखते हैं तो उनकी पॉलिसी को फॉलो करना फिर तो बनता है। हम बात करते हैं, बच्चा अभी छोटा है, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा तो बहुत कुछ सीख जाएगा, अपनी ज़िंदगी को बड़ा आरामदेह वो कर लेगा, लेकिन उसके जो सीखने का अमल है, उसके जो एक तालीम और तरबियत जो हम कहते हैं, ये हमेशा साथ साथ चलती है। तो वो तालीम और तरबियत का जो एक सिलसिला है ना, वो बचपन से शुरू हो जाता है, जहाँ उसकी हैबिट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जब बड़ा होता है फिर तो थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क उसमें आ जाता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी बच्चा है, अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा तो पढ़ लेगा, सीख लेगा। जबकि ये सोच हमारी कहीं ना कहीं पे गलत है, हमें इसे तब्दील करने की ज़रूरत है। और अगर वेस्ट को फॉलो करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें वेस्ट की इन चीज़ों को भी देखना होगा कि वो बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टीचर्स, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड जो उनके टीचर्स हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए हायर किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे कि आया
تعلیم کی تو بہت ویلیو ہے, تعلیم کی تو بہت اہمیت ہے. ہمارا دین اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھنے پہ, تعلیم حاصل کرنے پہ, علم حاصل کرنے پہ اس پہ فوکس کرتا ہے اور فورس کرتا ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کریں, آپ لوگ تعلیم حاصل کریں, یہ سب کا بنیادی حق ہے. تو آیا کیا اس حق کو ہم پراپر لے کر چل پا رہے ہیں, سمجھ پا رہے ہیں, یا جب ہم ہمارے بجٹ کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ بجٹ کو دیکھ کے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت ساری اس میں رد و بدل والی چیزیں ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. مہمان کی جانب بڑھتے ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ ایجوکیشن اسٹوڈنٹ جی کاشف ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں کاشف صاحب؟ الحمدللہ, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے, جوائن کیا ہمیشہ کی طرح اہم ٹاپک کے اوپر. سوال میرا پہلا آپ سے یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز کی نا اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے, پھر ہم اس کی ویلیو کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر اس سے ریلیونٹ چیزوں کو ہم جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, لیکن اس کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل جی جزاک اللہ اینڈ تھینک یو کہ آپ اتنے اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے آج ڈسکشن کا آغاز کیا. ادروائز بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے ہیلدی ٹاپکس بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آپ اس چیز کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کی پبلک ایکسیپٹیبلٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. فار انسٹنس جس کنٹینٹ کو آپ نے آج سلیکٹ کیا ایجوکیشن کے حوالے سے, بہت کم چینلز کے اوپر اس طرح کے ٹاپکس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. سچ ٹی وی کی یہ خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان ٹاپکس کو جو کہ قوم کی ضرورت ہے اس کو آپ لوگوں نے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اس کو ڈبیٹ میں لے کیا. اور ڈبیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے ریپل ایفیکٹ کریٹ کر دیا, کہیں نہ کہیں اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہو ہی جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف کہ تعلیم کی اہمیت کو ایکسیپٹ کرنا, اس سے پہلے اس کی سینسٹائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو لنک کر دیا گیا نوکری کے ساتھ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ ایک اپنے پیراڈائم کے اندر ہے. آپ سوسائٹی کو اگر سیولائز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھے اخلاقیات, موریلز, ایتھکس اگر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وداؤٹ تعلیم نہیں ہو سکتی. تعلیم و تربیت جو ہے یہ انٹائرلی لنکڈ ہیں, اور تربیت بھی وہاں پہ نہیں ہو سکتی جہاں پہ تعلیم نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں ساتھ ہیں نا, تعلیم و تربیت, یہ انٹائرلی لنکڈ ہیں, آپ ان کو علیحدہ سے اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو تربیت اگر آپ کہیں کہ کسی معاشرے میں کر لیں گے کہ وہاں پہ اگر اس کے بنیادی پیرامیٹرز ہی پورے نہیں ہیں جو کہ تعلیم ہے, اور اس کے باوجود آپ وہاں پہ چینج لے کے آنا, تبدیلی لے کے آنا ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں, ایگزیکٹلی. تو کاشف صاحب اگر رائٹ ناؤ ہم دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑے ہمارے نوجوان بڑا ہنرمند ہمارا طبقہ ہے. اگر ہم اسپیسیفک ایجوکیشن کی بات کریں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, یا پھر اس لیے بھی تعلیم حاصل کرنا کہ مجھ میں اویئرنیس آئے؟ ہاں جی, اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو فائنینشیل انڈیورز ہیں یا فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ کہیں پہ بھی تعلیم کے ساتھ لنکڈ نہیں رہے. یہ اس کا ایک سرٹن کنٹیکسٹ تو ہو سکتا ہے, اس کی ایک خاص ایکسٹرنلٹی تو ہو سکتی ہے کہ تعلیم آپ کو فائنینشلی امپاور کر دے, اور لیکن یہ کبھی بھی یہ اس کا یارڈ سٹک نہیں رہا. ہمارے ہاں بڑا ایک المیہ یہ ہوا خاص طور پر جب سے کیپٹلزم دنیا کے اندر ایمرج ہوا, تعلیم کو لنک کر دیا گیا. یہ اس لیے ہوا کہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا, اب دیکھیں تعلیم کا بیڑا غرق کہاں سے ہونا شروع ہوا. انڈسٹریل ریولوشن آیا, انڈسٹریل ریولوشن میں انڈسٹری میں لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا لوگوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا جی ایجوکیشن کو ٹیلر کر دیں, ایجوکیشن کو ٹیلر کریں, اور وہ پروڈکشن یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے لے کے آئیں جس کی آپ کو فیکٹریوں میں, کارخانوں میں ضرورت ہے. اچھا اب وہاں پہ ایک چیز جو بہت بڑی کمپرومائز ہوئی وہ ایجوکیشن جس نے آپ کے معاشرے کو چینج کرنا تھا, جس نے معاشرے کے اندر شعور دینا تھا, موریلٹیز دینی تھی, آپ کے ایتھکس کو, ویلیوز کو وہ جو اسٹرینتھن کرنا تھا, وہ چیز نہیں ہو سکی.
چونکہ وہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کے موٹیوز ڈفرینٹ ہو گئے. ایجوکیشن جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر چلی گئی, اور کارپوریٹ سیکٹر جہاں پہ آپ کے سیٹ صاحب کی ویلتھ ملٹیپلائی نہیں ہوگی وہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اٹ مینز ایجوکیشن ہیز بیکم ملٹی پلائر سیکٹر فار دی ملٹیپلیکیشن آف دی ویلتھ. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ کلونیلزم جہاں پہ بھی جس دنیا میں جہاں پہ بھی گئے, برٹش چونکہ انڈسٹریل ریولوشن کے امیجیٹ بینیفیشریز تو یہی تھے, تو یہ جہاں پہ بھی دنیا میں گئے انہوں نے انہی ایجوکیشنل مورلز ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی, چونکہ یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ برطانیہ کے اندر کر چکے ہوئے تھے کہ یہ وہ بریڈ تیار کر چکے تھے جس کی ان کو فیکٹریز کے اندر ضرورت تھی. اب کلونیلزم جہاں پہ بھی جا رہی ہے, فار انسٹنس یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں آئے, یہاں پہ جو ہماری گروتھ ریٹ تھا یا لٹریسی ریٹ تھا, لٹریسی ریٹ ہمارا 95 پلس تھا, یہاں پہ 95% سے زیادہ تھا ہمارا اس خطے برصغیر کا. تو انہوں نے جب آتے ہی یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا ان ایز پر دی لائنز آف دیئر ڈیمانڈ, جو ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ, تو انہوں نے یہاں پہ انگریزی نظام تعلیم جب رائج کیا اور وہی جو انڈسٹریل ریولوشن کیپٹلزم والی تعلیم جب یہاں پہ یہ لے کے آئے, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک پالیسی انٹرونشن سے آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کا لٹریسی ریٹ 95% سے 1% پہ آ گیا. بالکل ایسے, چونکہ اب آپ کے پیرامیٹرز, آپ کے میئر میکنزم ڈفرینٹ ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے جو خطہ برصغیر کی تعلیم تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا. اب جو برٹش تعلیم لے کے آیا اس نے یہاں پہ ان لوگوں کو ایک ایسے سول سرونٹس چاہیے تھے, ایسی بیوروکریسی چاہیے تھی جو ان کو سرو کر سکے, ایسے مینیجر چاہیے تھے جو ان کی فیکٹریوں میں کام کر سکے, اور ایسے سبمسیو لوگ چاہیے تھے جو ان کی غلامی کر سکیں. تو ایجوکیشن سسٹم کو کمپلیٹلی ٹیلر کیا گیا, چینج کر دیا گیا. اور وہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ خطہ برصغیر کے ساتھ نہیں ہوا, یہ کلونیلزم جہاں پہ بھی گئی ہے, چاہے فرینچ کالونیز ہیں, اسپینش کالونیز ہیں, برٹش کالونیز ہیں, یہ جہاں پہ بھی گئے ہیں انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو بیڑا غرق کیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی مورل ویلیوز نے ڈکے کیا ہے, لوگ کرپشن کرنے کو, لوگ امپاور ہونے کو, دوسرے لوگوں کو انسانی تقدس پامال ہوا ہے یہاں پہ کہ ایک انسان, فار انسٹنس میں بینگ بات تھوڑی تلخ ہو جائے گی کہ بینگ سیکٹری میں بیٹھا ہوں کسی 20ویں 21ویں گریڈ کے اندر, تو میرے تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو 20 لوگوں سے گزرنا پڑے گا. آپ چلے جائیں ہمارے کسی بھی سرکاری افسر کے اندر, تو جو 21ویں گریڈ کا افسر ہے تو اس کے لیے اس تک پہنچنا جو شیئر لانے کے مترادف ہے. تو جو ماڈل اسلام نے دیا تھا وہ تو اوپن ڈور پالیسی تھی, آپ سپہ سالار کے پاس بھی جانا چاہے مسجد میں موجود ہیں, آپ جائیں, جو بھی آپ نے ڈسکشن کرنی ہے ایزی میسر تھا. ہاں آپ, تو یہ چیز چینج جو آئی ہے یہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے آئی ہے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ morality اور وہ ویلیوز جو تھیں جو اسلام نے دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں, اور اس کی جگہ ایک مٹیریلسٹک نظام انکلکیٹ کر دیا گیا جس کے ایفیکٹ, جس کی امپلیکیشنز ہمیں آج تک نظر آ رہی ہیں, جس کے نقصانات جو ہیں وہ کافی اچھے خاصے تلخ ہیں. اور ان نقصانات سے نکلنے کے لیے یعنی کہ ہمیں ایک اسٹرانگ حکمت عملی پالیسی چاہیے ہوگی. اس پہ مزید ناظرین بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں تعلیم اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کریں, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے, اس کے بعد چیزوں کو پھر آگے لے کے چلا جائے. کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف صاحب مجھے بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جو بجٹ ہے ہمارا اس وقت تعلیم کو لے کے, کیا وہ کافی ہے؟ سوری, اچھا ایک مسئلہ سب سے المیہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم ریسرچ کو اس طرح سے ایکنالج نہیں کر پا رہے, ایسے ہی اس کی سگنیفیکنس کو ہم نہیں سمجھ رہے. کہ آپ نے فار انسٹنس ابھی یہ جو جنگ جیتی ہے جی, یہ آپ اس کا تھوڑا سا کیتھارسس کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریسرچ کی اہمیت کیا ہے. J10C چائنیز نے بنایا, مکمل چائنا میڈ ہے, ریسرچ کا آؤٹ پٹ ہے. PL-15 میزائل جس سے ہٹ ہوا ہے
रिसर्च बेस्ड है, ऐसे सैटेलाइट सिस्टम है रिसर्च बेस्ड है, रेडार है रिसर्च बेस्ड है। सर्च अब आपको ये मैं किसी इंडियन जर्नल को सुन रहा था, वो कहने लगा कि मेरे लिए अगर दो ऑप्शंस हों, ये उनका रिकॉर्ड है, रात ही मैं सुन रहा था, साबका जर्नैल हैं भारतीय फ़ौज के, वो कह रहे थे कि मेरे लिए अगर दो ऑप्शंस हों, इंडिया और पाकिस्तान से लड़ना हो, अच्छा तो मैं पाकिस्तान से कभी भी नहीं लड़ूंगा। मैं चाइना और पाकिस्तान दो ऑप्शंस हों, ओके तो मैं कभी भी पाकिस्तान से नहीं लड़ूंगा, मैं चाइना से लड़ने को तरजीह दूंगा। रीज़न क्या है? वजह रीज़न ये है कि चाइनीज़ के पास टेक्नोलॉजीज़ तो है, वो पैशन, वो जज्बा वो नहीं है। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर आ जाए पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तानियों के पास जज्बा तो है लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट नहीं है। तो टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट ये बड़ा एक लीथल कंपोनेशन बनेगा अगर आपके पास रिसर्च भी आ जाए और आपके पास ये जज्बा भी आ जाए। तो फिर दुनिया में कोई, मुसलमानों ने क्यों तरक्की की है दुनिया के अंदर? इनके इब्ने खल्दून, अल-बिरूनी, राजी, ये सारी वो स्लॉट थी रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की, जिनमें वो जज्बा भी था और दोनों चीज़ें, रिसर्च भी थी। दोनों प्राइमरी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी माशरे के आगे बढ़ने की। आप अपना दुनिया के अंदर सर्वाइवल कायम नहीं रख सकते उस वक्त तक जब तक आप रिसर्च के अंदर दुनिया में आगे ना चले जाएं। एक वक्त था जब हम कहते थे कि टेक्नोलॉजी अमेरिका से आएगी और प्रोडक्शन चाइना से होगी। अब वो चीज़ें चाइना ने अपना वो वाला परसेप्शन चेंज कर दिया है। चैट जीपीटी अगर अमेरिका से आया है तो डीप सीक चाइना से आया है। एग्जैक्टली उनकी अपनी ठीक है जी। अगर F-35 आ रहा है अमेरिका से तो J-30 जो है वो चाइना से आ रहा है। अगर SU-400 रशियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी क्वालिटी का रेडार जो है रिसर्च बेस्ड चाइनीज़ बना रहे हैं। चाइनीज़ अब दुनिया में कहीं पे भी आप रहते हों और अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जॉब करना चाहें, फेलोशिप आपको चाहिए, तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी विल फैसिलिटेट यू, क्योंकि अब वो दुनिया का जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उन्हें वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना आपको पैसा मांगेगा वो देंगे। दे हैव रियलाइज द वर्थ ऑफ द रिसर्च आफ्टर ये 50-70 ईयर्स के बाद वो उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि अब हमें रिसर्च की तरफ जाना है, वो इस तरफ आ गए। तो हम जितनी जल्दी रिसर्च को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, हमारे यहाँ रिसर्च का, तो इसके लिए फिर हमें बजट भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम रिसर्च बेस्ड चीज़ों पे आते हैं। अल्टीमेटली रिसर्च के लिए बजट, आपको बजट से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको एक रिसर्च इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बहुत से सरकारी इदारों के अंदर लेबॉर्ट्रीज में जाता हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ की जो मशीनरी है दुनिया की बेहतरीन मशीनरी में होती है, लेकिन मसला ये है कि उसको जो ऑपरेट करने वाला, मैं फॉर इंस्टेंस एक हॉस्पिटल में वाले साहब की MRI के लिए मैं चला गया उधर, और उनके पास वो मशीन अवेलेबल थी जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन्स में वो फॉल करती है, लेकिन उसको जो ऑपरेट करने वाला साहब थे उसने वो MRI के रिजल्ट का ही बेड़ा गर्क कर दिया कि वो उसे ऑपरेट करने नहीं आ रही, नहीं करना आता ये। अब ये ऑपरेट क्यों नहीं करना आ रहा कि यहाँ पे वो जो रिसर्च बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबसे पहले एक यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर रिसर्च एमरजेंसी लगा देनी चाहिए कि आपकी इंडिजिनस प्रोडक्शन हो। ठीक है। फिर आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन चाइनीज़ इस खिता के अंदर मौजूद हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो उनके साथ रिसर्च कोलैबोरेशंस हों और कॉस्मेटिक मेजर्स नहीं हों। ठीक है। हमारे यहाँ कॉस्मेटिक मेजर्स का बड़ा चर्चा है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, भाई वो उसका वो आप लें 5 साल का आउटपुट दें, 10 साल का दें। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, ठीक है, बेस्ट आपके ब्रेन्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उन्हें लगा दिया हुआ है कि भाई आपने 12 क्रेडिट्स यहाँ पे पढ़ाने हैं और आपकी ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो वो जो बेस्ट ब्रेन्स हैं स्टक कर दिया यूजलेस असाइनमेंट्स हैं और एक सिस्टम जो है एक पैटर्न, बस उसी को डेली फॉलो करना है, नथिंग प्रोडक्टिव। और फिर दूसरा ये कि साइंटिस्ट के ऊपर एतबार नहीं है, साइंटिस्ट की इज्जत नहीं है। सीधी बात करूँगा मैं कि बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। हाँ जी,
تو آپ کے جو آپ کو ایٹمی پاور دے کے گیا ہم نے اس کے ساتھ کیا اندازہ لگانا کیا اس کو ہم اس کو رسپیکٹ یا ریگارڈ نہیں دے سکے. تو باقی تو پھر اسی سے دیکھیں نا, یہ معاشرے کے اندر ایک دو ایگزامپلز ہوتی ہیں جس سے آپ پورے معاشرے کو گیج کر لیتے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ اور پھر ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہوتی تھی وہ بھی اب کمپرومائز ہو گئی ہے. کہ میں فار انسٹنس پچھلے دنوں کے پی کے میں انٹر ہو رہا تھا یہاں سے دامنے کو سے اوپر کی طرف, تو چیک پوسٹ کے اوپر فرسٹ آف آل اس نے مجھے روک کے کہتے ہیں جی آپ تعارف, میں کہ جی میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی کے اندر. تو ان کا ٹھیک ہے آپ پڑھاتے ہیں, ذرا گاڑی سے باہر نکلیں. گاڑی کی اچھی خاصی انہوں نے تلاشی لی, سیٹیں پتہ نہیں کیا اس میں پتہ نہیں کوئی چرس لے کے جا رہے ہیں ہم صرف اور صرف بات یہ کہ رسپیکٹ, ایک پہلے جو استاد کا نام آتا تھا اور ہم کتنی رسپیکٹ کرتے تھے, سسٹم رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کا جو انفیکٹ ہوا کیا ہے المیہ, وہی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو کلونیلزم نے بیوروکریسی دی ہے وہ آگے کنٹینیو ہوئی ہے. اس نے ایک برین تیار کر دیا ہے, کبھی لوگوں کو عزت نہیں دینی, اور وہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے, وہ سلسلہ چل پڑا ہے, لکیر کے فقیر بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا پیدا کیا جی, اشرف المخلوقات, خلیفہ. تو وہ خلیفہ کا یہ حال ہے. تو وہ جو انسان جس کا تقدس اسلام نے دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اشرف المخلوقات بنا دیا. آپ کا سسٹم اس کو رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور ریزن کیا ہے کہ آپ کے جو ایجوکیشنل سسٹم نے جو پروڈکشن دی ہے وہ کہتا ہے کہ انسان از اے ہیومن ریسورس, کہ یہ ریسورس ہے بھائی. کیپٹلزم کہہ رہے ہیں نا, آپ کے بڑے بڑے یہاں پہ بکس لکھی گئی ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ہیومن ریسورس, کہ وہ ہیومن نہیں ہے, ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ ایک ریسورس ہے. ریسورس نے کیا کرنا ہے, آپ کی ویلتھ کو ملٹیپلائی کرنا ہے, اور وہ ایز اے ریسورس ہی احساسوں کو بڑھائے گا. ہاں جی, اور وہ کام نہیں کرے گا, وہ یوز ہوگا. اور اس کا دونوں چیزوں میں بہت ڈفرینس ہے, یوز ہونے میں اور کام کرنے. ہاں, تو یہ یہی المیہ, یہی ریفلیکشن ہے ہمارے سسٹم کے اندر, کہ جب تک آپ وہ ایک ایکو سسٹم کریٹ نہیں کریں گے, بات شروع ہوگی انسان کے تقدس سے. انسان کو تقدس دیں, انسان کی عزت اس سسٹم کے اندر کریٹ کریں. آپ کے اس کے بعد آ جاتا ہے استاد کو وہ مقام دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, کہ وہ پیغمبری پیشہ ہے. اور ان اساتذہ کے ساتھ ہم جو کرتے ہیں, ہم دیکھیں بیچارے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو واٹر کینن کے ساتھ ان کا وہ جو حال کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہماری ٹیچنگ سائڈ ہے وہاں پہ بھی ایشوز نہیں ہے, وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی ایشوز ہیں, لیکن وہ اتنے میجر ایشوز نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر انہیں بالکل سائڈ پہ لگا دیں. آپ انہیں وہ رسپیکٹ دیں اور ان کو وہ ان کا ریگارڈ کریں. ہاں جی, انہیں آن کر لیں, اور کچھ وہ پیسے نہیں مانگتے, ان کو وہ ان کا جو مقام ہے وہ دیں. وہ آپ کو ریسرچر بھی پروڈیوس کر کے دے گا وہ, اور اس طرح کا انوائرمنٹ تو آپ ان کو دیں. ہاں جی, اور اس کے بعد آپ سب سے جو بنیادی جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمی سسٹم اور اپنی ریسرچ کو یہ مان لیں کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا, ایک اور چیز, دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے, تو ہم فنی تعلیم پہ زیادہ فوکس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فوکس تو ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. فار انسٹنس نیوٹیک ایک اچھا ادارہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی اچھی کنٹریبیوشن ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر. لیکن ایک جو ایشو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہمارے ینگسٹرز کی طرف بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کہ یہ فار انسٹنس نیوٹیک ہر سال اناؤنس کرتا ہے, سینکڑوں ویکنسیاں اناؤنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بلینز آف روپیز یہ اسپینڈ کر رہا ہے. ایک میں زیادہ انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کر رہا, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن امپاورمنٹ کا کمپوننٹ ہے گورنمنٹ کا, تو نیوٹیک بلینز آف روپیز اسپینڈ کرتا ہے کہ بچے آئیں یہاں پہ اپنی سرٹیفکیشنز کریں, اور ان سرٹیفکیشنز کے بنا کے اوپر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی آگے بڑھ جائیں. تو بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ اپلیکیشنز ہی پوری نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ ہر بچے کے عوض کو 60-70 ہزار روپیہ نیوٹیک پے کر رہا ہے اس انسٹیٹیوشن کو جہاں پہ اس بچے نے پڑھنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں بہت سے اداروں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ نیوٹیک کے پروگرامز جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو رہے. آگے فردر مارکیٹ کے اندر ان کی کنزپشن نہیں ہے. فار انسٹنس میں نے گرافک ڈیزائننگ کر لیا, تو میری خواہش ہے, کوشش یہ ہوگی کہ مجھے کوئی نوکری پہ رکھ لے,
میں یہ نہیں آن سوچوں لائن گا کرنے کہ کو تیار نہیں. تیار نہیں ہوں، چونکہ وہ امیجیٹ انکم نہیں ہے. یس. مجھے امیجیٹ چاہیے، چاہے 10,000 روپے کو رکھ لے. یہ نہیں ہے کہ میں کو مہینہ ڈیڑھ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی لاکھوں روپیہ خود کمانا شروع کر دوں. اٹ از پاسبل. اچھا، پھر ایک ویژن نہیں ہے کہ آپ کو فار انسٹنس آپ لیبر بھیجی جا رہے ہیں یو اے ای میں، گلف میں. میں بڑا مجھے اس کے اوپر ایک پریشانی بھی ہوتی ہے جب جا کے دیکھتا ہوں. ابو ظبی میں میری جو ہماری فیملی رہائش ہے اس کے ساتھ بالکل وہ پائپ لائن ڈال رہے تھے، اور دوپہر کا ٹائم، اور وہ کھجور کی کتنی کی چھاؤں ہوتی ہے، تھوڑی سی چھاؤں ہوتی ہے. 10-15 مزدور وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، کدالیں ان کے پاس ہیں، اور وہ بیچارے اتنی تپتے صحرا ہے نا، تو وہ گرمی کے اندر اتنی لو چل رہی ہے، اور وہ بیٹھے وہ بیچارے پانی پی رہے ہیں، اور ہلکی سی کھانا شانا تھوڑا رکھا ہوا ہے انہوں نے، جو مزدور بیچارے کر سکتے ہیں. تو ایسے میں چلتا پھرتا ان کے پاس چلا گیا تو پوچھا تھا کہاں سے ہیں، جو پتہ چلا پاکستانی ہیں سارے، دیار غیر میں جا کے محنت کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ صحت مند لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں. تو آپ انہیں کوئی 6 ماہ کی سرٹیفکیشنز کروائیں نا، کوئی ٹیکنیکل کورس کرا دیں، کوئی آٹو موبائلز کا کروا دیں، کوئی موبائلز کا کروا دیں. چیز ہے کہ آپ ایک اتنی چیپ لیبر پرووائڈ کر رہے ہیں. ملٹیپل چیزیں ہاں ہیں، جی، آپ ان کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق انوالو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کام آ جاتا ہے کہ ہم دڑا دڑ ٹھپے لگا کے جو ان کو باہر بھیجے جا رہے ہیں ویزے کروا کے، تو آپ انہیں کوئی مینڈیٹری کر دیں کہ بھئی آپ نے، فری میں بھی نہیں ہے، اچھے خاصے موٹا تگڑا پیسہ لے رہے ہیں. ہاں جی، تو آپ یہ کریں کہ آپ جو بھی باہر جانے کے لیے گلف کنٹریز میں اسپیشلی جانا چاہے، ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا دیں. آپ کی ایمبیسیز ادھر بیٹھی ہوئی ہیں باہر کے ملکوں کے اندر. میں اس کے اوپر بات کروں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ پھر جو رگڑ دیتے ہیں ان کو. آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ لاکھوں بندہ آپ کا کویت کے اندر، سعودیہ کے اندر، یو اے ای میں، قطر میں موجود ہے، ان کی وہاں پہ ضرورت ہے. آپ وہاں پہ ٹیکنیکل فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائیں ایمبیسیز کے اندر. آپ وہاں پہ 24 گھنٹے بیٹھ کے چائے پینے کے بجائے آپ وہاں پہ بیچز کریٹ کریں، شام کو بچے آ کے وہاں پہ پڑھیں. ایک مزدور جو صبح 9 to 5 کام کر رہا ہے، وہ بیچارے کی فیملی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہاں کہیں وہ چائے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا کہیں پہ وہ جا کے اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. آپ انہیں موقع دے دیں کہ بھئی شام کو اس آفس کے اندر بیٹھ کے آپ کو ہم ٹیکنیکل موبائل ریپیئرنگ سکھا دیں گے، آپ کو گیجٹ ڈیولپمنٹ سکھائیں گے. تو آپ انہیں وہاں پہ ٹیلرنگ سکھا دیں، کچھ اور نہیں ہے. یہ 1 ہفتے کا کورس ہے، 2 ہفتے کا کورس کریں. شارٹ کورسز، آپ کی لیبر وہاں پہ جا چکی ہے، آپ ان کی ویلیو ایڈیشن کریں. آپ کے ہزاروں بچے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ دبئی کے اندر، پاکستانی بچے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈیلیوری کر رہے ہیں، وہ موبائل ڈیلیوری، بائک کے اوپر نا فوڈ ڈیلیوری جو ہوتی ہے، گروسری ہوتی ہے. آپ انہیں ان بچوں کو بلائیں، جی آپ نے ہفتے میں 2 دن ہمارے پاس آنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے امیزون کے اوپر بزنس کیسے کرنا ہے، آن لائن آپ کیسے شفٹ ہو سکتے ٹھیک ہے. وہ بچے وہی ہیں نا جو ایپ یوز کر رہے ہیں، ایپ کے اوپر آرڈر آتا ہے، وہ بیچارہ پیزا رکھتا ہے، اور انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہیں. تو انہیں بتا دیں کہ بھی امیزون کے اوپر ڈراپ شپنگ سکھائیں انہیں. آپ دبئی کے اندر آپ امیزون تو اوپن ہے، وہاں پہ وہ بچے اکاؤنٹ بنائیں، وہ بلینز آف روپیز آپ کو کما کے دے سکتے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیں، آن لائن چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کریں؟ کیونکہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا نا کہ بھلے مجھے کوئی 10,000 پہ رکھ لے، لیکن رکھ لے، میں اپنے 3 مہینے انویسٹ خود سے نہیں کروں گا کسی چیز پہ کہ مجھے اس کا لانگ ٹرم ارن اور زیادہ شروع ہو جائے گا، بجائے میں کہوں گا 10,000 پہ کوئی مجھے رکھ لے. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کریں کہ ہم ڈگری تو لے لیتے ہیں کہ بھئی مجھے ڈگری مل گئی ہے، لیکن میں 10,000 کی نوکری کرنے کو بھی تیار ہو جاؤں گا، لیکن اپنے اس بزنس کی طرف نہیں آؤں گا، اور انسٹنٹ جو مجھے ارننگ چاہیے، یہ ایک جو سوچ ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے شفٹ کریں؟ پہلے تو ہمیں دیکھیں کہ یہ سوچ بنی کیسے ہے. ہاں، یہ پوائنٹ کہ یہ سوچ کیسے، کہاں سے یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. پہلے تو یہ نہیں تھی. آج سے اگر ہم 15 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی. ٹرو. اب یہ آئی ہے، تو اب پیسہ، بس فوراً پیسہ چاہیے. تو اس کی آپ ہسٹری میں جانا پڑے گا، تاریخ اس کی دیکھنی پڑے گی. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، بالکل امیڈیٹ آپ کو میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کنٹینٹ دیکھیں کیا کریٹ ہو رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ کا ٹک ٹاک کے اوپر کیا کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک صاحب ہیں، وہ صبح سے شام تک اپنی گاڑی دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے اب یہ گاڑی لے لی ہے. اب یہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنا گھر دکھا رہے ہیں، اپنی فیملی دکھا رہے ہیں. اچھا، ایک صاحب ہیں وہ اپنی لگژری لائف دکھا رہے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ میں جی جاپان میں پھر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. یہ ٹاپ یوٹیوب کریٹرز ہیں آپ کے.
جو ٹاپ 10 کا کنٹینٹ اٹھائیں آپ کا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری قوم کا بیڑا گرک کر رہے ہیں یہ لوگ, ملینز آف فالوور کے ساتھ جو کنٹینٹ دے رہے ہیں. تو وہ یہی بچے پھر دیکھیں اب وہ اگر ٹاپ 10 کریٹرز ہیں, بہت سارے لوگوں کے وہ رول ماڈل بنے بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اب ملینز آف آپ کے کڈز جو ہیں, پاکستانی بچے جو ہیں, جو بالکل ایک ایسی لائف اسپیم کے اندر ہیں کہ جنہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, وہ گائیڈنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ اس یوٹیوبر سے گائیڈنس لے رہے ہیں جو اسے بتا رہا ہے کہ یہ گاڑی لینی ہے مجھے, اور یہ مکان لینا ہے, اور کہاں سے لینا ہے کہ میں یوٹیوب کے اوپر آ جاؤں گا, ٹک ٹاک پہ آ جاؤں گا. ہاں جی. تو اگر یہ آپ معاشرے کے اندر اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے, بھائی ان کو بٹھاؤ 8-10 لوگوں کو, زیادہ لوگ تو نہیں ہیں آپ کی, بہت وہ ملینز میں تو نہیں ہے کہ آپ سے مشکل ہو جائے گا کنٹرول کرنا. نمبرز ہیں, کچھ نمبرز ہیں. ہاں جی, لمیٹڈ نمبر 15-20 لوگ ہیں آپ کے, ان کو بٹھائیں, ان کو پکڑیں, ان کو بتائیں. اس کانٹینٹ پہ تو کنٹرول نہیں ہوا, بٹ جو ایسے لوگ تھے جو ملک کے حوالے سے کچھ ایسے شرپسند تھے, ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ان کے یوٹیوب کو اکاؤنٹس کو بین کیا جا رہا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے حکومت کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسا کانٹینٹ ہو رہا ہے جو ہمارے لوگوں کو خراب کر رہا ہے, ہمارے بچوں کی سوچ کو چینج کر رہا ہے, تعلیم سے ہٹا کے ان کو ایسی چیزوں پہ لا رہا ہے, انسٹنٹ کانٹینٹ کی طرف, یا یہ منی میکر مشین جو وہ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو, اس سے ہٹانے کے لیے ان یوٹیوبرز کو بھی بین کرنا ضروری ہو گیا. میں کہتا ہوں آپ اگر بین نہیں بھی کرنا چاہ رہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا جس طرح سے چیزیں بنا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ انہیں بٹھائیں, انہیں سمجھائیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ وہ منٹ میکنگ مشین ہے, یوٹیوب کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے ڈالر کما لیے, اب وہ صرف عیاشی کرے گا, لیکن اسے پتہ نہیں کہ معاشرے کو کیا دے رہا ہے. وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم جو سالوں سال پڑھ کے ہم نے اتنی ایکسپینسو ڈگریز لی ہوئی ہیں, ہم سے زیادہ تو یہ یوٹیوبر کما رہے ہیں. یہی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا, یہیں سے مسائل. اب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو امیجیٹ یا ایک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ بھئی میں نے اتنی ایجوکیشن لے لی, میں نے پی ایچ ڈی کر لی, میں مہینے کا لاکھ روپیہ نہیں کما رہا, اور یہ اس جوان نے کل سے یوٹیوب چینل بنایا اور آج میں مہینے میں اتنا کما رہا ہوں, اتنے ڈالرز آ رہے ہیں. دیکھیں نا, اچھا اس نے پھر ایک ویکیوم بھی کریٹ کر دیا. ویکیوم کریٹ کر دیا کہ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں ایپ آئی تھی پاکستان کے اندر, لوگوں نے انویسٹ کیا اور بلینز آف روپیز کا فراڈ ہو گیا, وہ غائب, وہ ایپ بند اور پیسہ ختم. تو اب گیمنگ ایپس ہیں, آپ کی بیٹنگ ایپس ہیں, اب ان لمیٹڈ ہیں اور کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. کنٹرول کہاں سے ہوگی؟ کنٹینٹ سے. فرسٹ آف آل تو آپ کی جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, سائبر دنیا کے اندر, ہم کہتے ہیں کہ اکثر سب سے بڑا المیہ یہ ہوا, یہ جو سائبر ورلڈ آیا, اس کی جو انسیپشن ہوئی ہے 1980s کے اندر, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہوئی ہے. اب ریاست کو اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو انشور کرنے کے لیے اسی لیول پہ جانا پڑے گا جس لیول پہ سائبر ورلڈ کی انٹرونشن ہے. تو سائبر ورلڈ کے مطابق ہی ریاست کو اپنی جو ہے وہ چیزیں اسٹیبلش کرنی پڑیں گی. ایگزیکٹلی, اس پہ سوچنا ہوگا. اوور آل حکومت کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے ناظرین, کیونکہ ایجوکیشن سے جو چیزیں آپ ارن کرتے ہیں یا ایک مقام پہ پہنچتے ہیں وہ آپ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, لیکن جن شارٹ ٹرم چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کے بے شمار نقصانات ہیں. تو مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ایجوکیشن, اور اس کی ویلیو کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ڈسکس کرنے کی بلکہ اس کے سلوشن کی طرف جانا جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ ہم بات کریں اراؤنڈ 70% ہماری یوتھ ہے, تو اس یوتھ کو ایک ڈائریکشن دینی ہے, اس کا ویژن کلیئر کرنا ہے, جو کہ ہمارے والدین کے بعد جن پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں ہمارے نوجوان, وہ ہے ان کے ٹیچر, ان کے جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ان پہ وہ جو ہے وہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی ایک بڑی اہم ذمہ داری آ جاتی ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. کاشف صاحب مجھے بتائیے کہ ایک اور چیز ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو ہماری بات کریں, ہماری جو قومی زبان, اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم بالکل شفٹ ہو گئے ہیں انگریزی کے اوپر. انگریزی سیکھنا وہ بھی ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے وہ بھی, لیکن اپنی قومی زبان سے ہٹ کے چیزوں کو لے کے چلنا, کیا یہ ہمارے اس تعلیمی نظام کی بہتری کا ایک حصہ ہے یا اس کی وجہ سے بھی بگاڑ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں ہمیں لینا چاہیے. ضرور. ہم اس کو ڈسکریج نہیں کر سکتے, انگریزی کو ڈسکریج نہیں کیا جا سکتا. ریزن یہ ہے
کہ جو نالج کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ایک وقت تھا جب نالج پروڈیوس ہو رہا تھا پرشین لینگویج کے اندر، عربک لینگویج کے اندر، اردو لینگویج کے اندر، تو دنیا کی ضرورت تھی، انگریز آتے تھے یہاں پہ سیکھتے تھے، اور ہمارا جو وزڈم تھا، ہمارا جو نالج تھا، اس کو وہ پھر ٹرانسلیٹ کرتے تھے اپنے لینگویجز میں جا کے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے یوٹیلائز کرتے تھے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے. کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، البرونی، ابن الہیثم، ابن خلدون، انہوں نے اپنے لوکل لینگویجز کے اندر لکھا ہو سارا. ریزن یہ تھا کہ اس دور میں ایک ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا جس میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی مینٹورشپ تھی ریاست کی طرف سے، ریاست آن کرتی تھی اس نظام کو. انفارچونیٹلی ہمارا وہ ویژن کہیں پہ غائب ہو گیا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ علم کے موتی اور کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو وہ اسی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ نالج، یہ وزڈم، اس کی پروڈکشن یہاں سے ہو رہی تھی. اب یہاں سے پروڈکشن سٹاپ ہوئی تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب اس وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے وہ آگے بڑھے ہیں. ابن خلدون کو، امام رازی کو آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اب اگلا ہمارا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس نالج تھا انہوں نے ریلیکٹنٹ نہیں ہوئے، انہوں نے اس لینگویج کے اندر بھی تعلیم حاصل کی ہے. تو اب ہمیں چونکہ نالج پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی ہے، ماہانہ ملینز آف ریسرچ آرٹیکلز جو پروڈیوس ہو رہے ہیں اور کوالٹی ریسرچ پیپر جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم کچھ ایگزامپلس لے لیں جس میں آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، فن لینڈ ہے یا دیگر اور ممالک ہیں جو اپنی زبان میں ترقی کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہماری جب اپنی قومی زبان کی بات کرتے ہیں اس میں ایسا کون سا سانپ چھپا ہوا ہے کہ ہم اس سے کترا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں اپنی اس لینگویج کے اندر پرائڈ فیل کرنا چاہیے. چائنیز ہے نا، فار انسٹنس چائنیز نے اپنی لینگویج نہیں چھوڑی، اپنی ویلیوز نہیں چھوڑی، اسی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو انگلش آتی ہے، وہ اپنی زبان میں جہاں بھی کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی کام، کچھ بھی ہے وہ اپنی زبان میں کریں گے. اب بھی یعنی کہ اگر ہم کو 75 ایئرس کے بعد دیکھیں تو چائنیز نے اپنے آپ کو انگریزی کے لیے اوپن کیا ہے، کیونکہ ضرورت بن گئی ہے نا. تو چونکہ آپ نے جب انٹرنیشنل، اب پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو اوپن کیا. اچھا، وہ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، یہ ایک سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہم اپنی جو اقدار ہیں، اپنی ویلیوز جو ہیں، ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں سب سے بیسٹ پریکٹسز ہیں. اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، بیکاز دی ویلیوز، دا moralities given to us, they are the divine. وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایسے آپ کی ویلیوز دنیا میں اس کا کوئی کمپیریٹیو نہیں ہے. وہ چونکہ دنیا میں 2 سورسز آف ویلیوز ہیں. ایک ویلیوز کا سورس یہ ہے کہ آپ ریشنلزم سے، لبرلزم سے، کیپٹلزم سے اسے ایکسٹریکٹ کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے ڈیوائن گائیڈنس سے لیں. تو ہمارے پاس وہ ہیں جو یونیورسل ہیں اور ڈیوائن گائیڈنس کی بنا کے اوپر ہیں. تو آپ ایک تو اس کو بالکل اس کے اوپر وہ شرمندگی والی بات نہیں ہے، آپ کو پرائڈ فیل کرنا چاہیے اپنی ویلیوز کے اوپر. سیکنڈلی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اگر ہمیں انگلش کے 4 لفظ آتے ہیں نا، ہم کسی محفل میں، کسی دفتر میں جب 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ہم نے فر انگریزی جب تک نہیں بولنی نا، ہمیں پراؤڈ فیل نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، سرکاری اور غیر سرکاری کے اندر، آپ کا جو کرائٹیریا آف سلیکشن ہے وہ انگریزی ہے. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو وہ کہیں گے کاشف صاحب آپ ذرا گاڑی رہیں، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو یہاں پہ نا اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو ایکچولی یو آر نتھنگ. آپ کے پاس جتنا بھی وزڈم ہے، جتنا نالج ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں انگریزی چاہیے. اچھا، انگریزی کو ایک سورس آف ایجوکیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انگریزی آپ کے علم کی جو ہے وہ کوئی یارڈ اسٹک ہے. لینگویج ہے نا، تو اسے لینگویج کی طرح ہی لینا چاہیے کہ ایک بیریئر کریٹ. ہاں، اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑنا اس لیے نہیں ہے، ضرورت ہے. چائنیز سیکھیں، آپ فرنچ سیکھیں، ڈفرینٹ لینگویجز سیکھنا وہ برا نہیں ہے. تو وہ جتنی لینگویجز، بلکہ سائنس تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ لینگویجز کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی اتنا ہی آپ کی مینٹل کیپیبلٹی زیادہ ہوگی. ایسے تو بلکہ بہت سے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، جو کمپینینز تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بھئی آپ فلاں لینگویج سیکھیں، آپ فلاں لینگویج سیکھیں. ان کو انسٹرکٹ کیا گیا، گائیڈ کیا گیا کہ ان قوموں کے اندر جو
ان کے ساتھ آپ نے ڈپلومیسی کرنی ہے. ان کی زبانیں آنا ضروری ہے. اگر نہیں ہوں گی تو پھر مسائل ہوں گے, پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ وہاں سے ہمیں ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ بھئی جو نالج پروڈیوس ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ انگریزی میں ہے, تو انگریزی کو ہم نے نہیں چھوڑنا, وہ ہمیں سیکھنی ہے, وہ ہمیں سیکھنی ہے. لیکن اپنی زبان کو بھول جانا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کمپرومائز کر دیں. موسٹلی آپ دیکھیں نا, اب بچہ وہ اب ڈفرینٹ کشمکش کا شکار ہے گھر میں, اس کی اب جو مادری زبان ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب جو سن رہے گھر میں وہ کچھ اور ہے. اب جب باہر نکلتے ہیں ہم قومی زبان کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن جو اسے لکھنا یا اسے بولنا ہے وہ کسی اور زبان میں بولنا ہے. اب ڈفرینٹ زبانوں کے اندر وہ الجھ رہا ہے. اب اس کا ایک مدے تک پہنچتے پہنچتے اس کا وہ ایک ویژن جس کو ہم کہتے ہیں کلیئر ہونا چاہیے وہ بلر ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن میرا ویسے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتا ہوں کہ اگر وہ جتنی بھی لینگویجز کے اندر اس کی گرپ ہو رہی ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ فار انسٹنس ایک بچہ ہے جو مثال کے طور پر ایک پختون فیملی سے بلانگ کرتا ہے, اگر آپ اسے اسی لینگویج کے اندر ایجوکیشن دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل کلائیاں, ایک پنجابی بچہ ہے, میں اس کی طرف آ جاتا ہوں, اگر آپ اس کو پنجابی لینگویج کے اندر ہی اسکول کالجز کے اندر, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی انکلوژن معاشرے کے اندر نہ ہو سکے, وہ محدود ہو جائے, لمیٹڈ ہو جائے گا نا اپنی اسی ویسینٹی کے اندر, سب کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کر سکے. بیریئر آ گیا نا, آپ کا ایک لینگویج بیریئر کریٹ ہو گیا. اور پھر اردو لینگویج کے اندر اٹ سیلف ایک بہت بڑا وزڈم ایگزسٹ کرتا ہے جو سینچریز اولڈ ہے. آپ کی بہت سارا لٹریچر موجود ہے جو اردو لینگویج کے اندر ہے, تو وہ جو اس کی مادری زبان ہے وہ بھی ضروری ہے. یہ جو اردو ہے یہ بھی ضروری ہے ایک سوشل انکلوژن کے لیے, قومی لینگویج ہے. ہاں جی, اس کے بغیر انکلوژن نہیں ہو سکتا, ایسی اپنی پہچان ہے. ہاں جی. تو تھرڈ جو ہے جس کی ہم بات کریں انگریزی کی, وہ بھی ضروری ہے. اور یہ جتنی زیادہ لینگویج کے اوپر عبور ہوگا بچے کی مینٹل کیپیبلٹیز اتنی انہینس ہوگی. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے پلس پوائنٹ کہ جتنی وہ زبانوں کو سیکھے گا یہ اس کے لیے فائدے مند ہوگی. لیکن اب ہم تھوڑی سی معاشرے کی بات کر لیں کہ یہاں پہ بچے کو ہم جو ہے وہ احساس کمتری میں ڈال رہے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ وہ فر انگریزی نہیں بول سکتا. اب وہ جو جس اسکول سے پڑھ کے آیا وہ گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھا ہے, اس نے انگلش اتنی نہیں سیکھی یا کسی انگلش میڈیم سے نہیں پڑھا یا بچپن سے اس کے گھر میں انگریزی میں اس سے بات نہیں کی گئی, تو اب اس کے پاس ڈگری بھی ہے, اس کے پاس ہنر بھی بہت ہے, ویری ایجوکیٹیڈ اینڈ ویری ٹیلنٹڈ, لیکن وہ چونکہ فر انگریزی نہیں بول سکتا تو ہم اس کو ڈیویلیو کریں گے, ہم وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جائے گا. تو یہ جو فرق ہے نا اس کو ہم اب کیسے ختم کریں؟ اب یہ دیکھیں یہ فرق آیا کہاں سے ہے. یہ فرق اگین اسی جگہ ہم چلے جاتے ہیں واپس کہ انگریز کے دور کے اندر عزت کس کو دی جاتی تھی؟ انگریز خود تو چلا گیا, ہمیں ابھی بھی قید کر گیا. تو وہ چونکہ یہ اس کی ایک لیگسی ہے, تھرڈ جنریشن آگی ہوئی ہے آزادی کے بعد, ابھی بھی اسٹل ہم انہی پریکٹسز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو آپ کے قوانین چینج نہیں ہوئے نا. آپ دیکھیں آپ کے 100 سال پرانے جو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو میں بتاؤں کہ ویلفیئر کا ایکٹ 1897 کا ابھی یہ 5-6 سال پہلے وہ چینج ہوا ہے. تو آپ کے معاشرے کے اندر جو لاز ہیں جہاں سے آپ نے پالیسی امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ اگر سینچریز اولڈ ہیں اور وہی جو کلونیل بیسڈ ہیں, تو اسی سے آپ معاشرے کو ڈرائیو کر رہے ہیں نا, اور جس کا الٹیمیٹ امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ انہی پریکٹسز کو اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں جو اس سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی تھیں. اس کے اوپر بڑا اچھا ایک اس سے ہمیں ایک تو بریک لینی ہوگی. اچھا کیا سوری آپ کی بات کٹ کری, اسی چیز میں یہ سوال اس بات کو بھی ایڈ کیجیے گا کہ ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں ہماری جو قومی زبان ہے وہ بولی جاتی ہے یا وہاں پہ بھی ہمیں انگریزوں کا ٹھپا چاہیے؟ اچھا, نیچے جو 70ویں گریڈ کے نیچے ہیں بیچارے وہ تو ہماری طرح ہی اردو بولتے ہیں, اور اوپر والوں کو تھوڑا سا ہیضہ ہوتا ہے, وہ تھوڑی سی جتنی بھی اچھا وہ مکسچر ہے, ہاں ان کو بھی اتنی آتی جتنا کام چلانا. یہ میں آپ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, ضرورت کے لیے یا ضروری ہے. 25-30 الفاظ رٹے ہوئے انہوں نے, وہی بولیں گے, آپ ان سے انگریز کے سامنے بٹھا دیں بیڑا گرک ہو جائے گا. اوہ مائی گاڈ, وہ اتنی انگریزی ان کو بھی نہیں آتی جتنی انگریزوں کو آتی ہے. یعنی صرف ایک پیراگراف رٹا ہوا ہے, کیموفلاج کیا ہوا ہے. ہاں, وہ آپ چلے جائیں لیٹر دیکھ لیں ان کے, وہی جو 20 سال پہلے لیٹر چلتا تھا اسی میں فل سٹاپ کومے لگا کے کام چلا رہے ہیں, کوئی چینجز نہیں ہیں. ہمارے ایک منسٹر ہیں, ایگزسٹنگ منسٹر بھی ہیں, وہ بیچارے نے میں ان سے ملا بھی ہوں. اچھا,
15 سے 20 سال ہو گئے ہیں میں خود اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ بڑا ٹائر لیس ایفرٹ کر رہا ہے کہ آپ کی جو سول سروسز ہیں اس کے اندر ریفارمز لے کے آئی جائیں، لیکن نہیں آئی. اور وہ میں نے اس کو دیکھا ہے دن رات اس بندے نے کام کیا. میں اس سے ملا بھی پچھلے دنوں اس کی کوشش مکمل بھرپور اپنی طرف اس کو ایسا اس کی فائلوں میں گھما دیا جاتا ہے کہ اب وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ریفارمز لے کے آنی تو کیسے لے کے آنی ہے. اس بندے کی اس منسٹر کی نیت کے اوپر آپ نہیں کر سکتے کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے فائلوں کے اندر الجھا ہوتا ہے. میں نے خود اس کے ساتھ ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ بندہ اس کے اندر نالج ہے، اس نے ریسرچ کیا ہوا ہے، ورک کیا ہوا ہے. وہ بیوروکریٹک ریفارمز نہیں لے کے آ سکا. گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جو بندہ جس کو ہمارا بیوروکریٹک سسٹم چینج نہیں لے کے آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سسٹم اتنا ریجڈ ہو چکا ہوا ہے جس کا چینجز جو ہیں بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اوور دی نائٹ اس کا حل مشکل ہے. ہاں وہ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کون پڑھنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. کہ یہ ریسرچ، انوویشن، ٹیکنالوجی اس کی طرف نہیں جانا چاہیں گے. یہ نہیں چاہیں گے کہ فار انسٹنس وہی 70 سال پرانا لیٹر لے کے آؤ، اسی کے اوپر وہ تبدیلیاں کر کے. تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے وہ اس کے اوپر تبدیلیاں کرنے کی؟ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، انسٹرکشنز دیں، آپ کو لیٹر تیار کر کے دے دے گا ود ان سیکنڈ. آپ نے 25 لوگوں کا سٹاف رکھا ہوا ہے لیٹر تیار کرنے کے لیے، آپ نے 10 لوگ رکھے ہوئے ہیں جو صرف ڈسپیچر ہیں. آپ کے یوز لیس، آپ کے 7 لاکھ امپلائیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی بڑی ایک بیوروکریسی ایگزسٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے امپلائیز اس کے علاوہ ہیں، اور جو اٹانومس یونٹس ہیں جیسے اور وہ منسٹریز ان کے علیحدہ ہیں، تو اتنی بڑی اگر ایک آپ کی بیوروکریسی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہی اسی سسٹم کے اوپر جو کلونیل سسٹم ہے اسی کی ایک لیگسی کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ کے ایک پریشیس جو ریسورسز ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ ٹھیک ہو گیا. اوورال پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو ایجوکیشن کی ویلیو کو سمجھنے کے لیے یا حکومت کو؟ حکومت کے لیے تو ایک ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، استدعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس قوم کی سسٹینیبلٹی، اور دوسرا ورڈ میں یوز کروں گا سروائیول، اگر آپ اس قوم کا سروائیول چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، انوویشن کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ کاشف صاحب، وقت دیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ناظرین، آپ نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ریسرچ پہ، ایجوکیشن پہ جانا ہے، تبھی ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مقابلے میں آ سکیں گے، تبھی ہم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی اہم ہے. ہم نیشنل لیول پہ بات کریں یا انٹرنیشنل لیول پہ، امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر سطح پہ یہ بہت میٹر کرتی ہے. بہت ضروری ہے امن کا قیام، لیکن اس میں کچھ اداروں کو پھر ہم انوالو کر دیتے ہیں، یا اسپیسیفک کچھ اداروں کا ان کی ذمہ داری بنا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ آپ نے نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے امن کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے. اگر دو فریقین کے درمیان کوئی مسئلہ مسائل، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی ایشو چل رہا ہے تو آپ نے اسے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور امن کو یقینی بنانا ہے. جی ہاں، بالکل میں بات کر رہی ہوں یونائٹڈ نیشن کی، اقوام متحدہ کی، کہ اس کا کیا کردار ہے عالمی سطح پہ. جب ہم دیکھتے ہیں امن کی، جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ایشو پاک بھارت کے حملے کی بات کریں، یا ہم فلسطین کی ہم بات کریں، کشمیر کی بات کریں، اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اقوام متحدہ کا کیا رول ہے، کیا وہ پلے کر رہا ہے، یا اس کے رول کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا اس کی اگر ہم بات کریں بیسک تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس ادارے کو ہم نے بنایا، تو کیا یہ ادارہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے جو امن کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا؟ کیا وہ امن برقرار ہے یا پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان؟ تو اسی پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی آپ ہمارے بہت سارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، دیگر ٹی وی چینل پہ بھی سنتے رہتے ہیں. جی آپ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں. جی عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وہاب صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں، آپ کی میں کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. وہاب صاحب بتائیے گا، پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس کا یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے کردار کی، اس کے رول کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں امن کو لے کے،
اس کی ضرورت کب محسوس ہوئی تھی، یعنی کہ اس کو کب بنایا گیا تھا؟ پہلے ذرا یہ بتا دیجیے اس کی تھوڑی سی ہسٹری، تاریخ. دیکھیے میں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. یہ اس موجودہ فارم میں جو یونائٹڈ نیشنز ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، دیکھیں دنیا 73 ہو چکی تھی، ایسے ہی ہے. دنیا آدھے سے زیادہ دنیا کھنڈرات میں تبدیل ہوئی ہوئی تھی، حوصلے بالکل پست تھے، ایک پاس میں لیگ آف نیشنز کا تجربہ تھا. تو یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے یار کوئی ایسا فورم ہو جہاں پہ ہم آگے آنے والے دنوں میں اس قسم کی تباہی سے بچ سکیں. کوئی ایسا میکینزم بنائیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ سب آ کے اپنا جو غم و غصہ ہے وہ بیان کر سکیں، لڑ جھگڑ کے مسائل کے حل نکال سکیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اب دیکھیں یوزلی ویسٹرن ورلڈ میں جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ صبح ایک ٹیم بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اپوزٹ آئیڈیاز کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے اگر ہم ان کو دیکھیں ہم کہیں گے آپس میں لٹرلی لڑ رہے ہیں، صرف ہاتھ استعمال نہیں کر رہے. وہ آرگومنٹس ایسے کرتے ہیں لیکن 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ ایک پوائنٹ میں متفق ہو جاتے ہیں. یہ ان کا ایک نارمل طریقہ کار ہے. لیکن جب وہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں اور جو جس پہ سارے ایگریڈ ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں. تو یہی ہوا کہ یہ آلموسٹ اپریل کا مہینہ تھا. 25 اپریل کو دنیا کے 50 ممالک سین فرانسسکو، کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں اکٹھے ہوئے. انہوں نے غور و خوض کرنا شروع کیا. 2 مہینے ان کی آپس کی جو ہے ڈسکشن چلتی رہی، لمبی بحث چلی. ہاں اپنی رائے جو ہیں اس کا تبادلہ خیال کرتے رہے. یہ 2 مہینے پروسیس چلتا رہا. بالآخر 25 جون کو انہوں نے ایک چارٹر پہ ایگریمنٹ کر لیا. مطلب کہ ہم کیسے اس تنظیم کو چلائیں گے، کیا لاہ عمل ہوگا، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہوں گے، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کس طرح سے ہم اپنے اوور آل سیٹ اپ کو ارینج کریں گے، کون کون سے ایریاز میں ہم کام کریں گے. تو یہ کر کے انہوں نے آلموسٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے 26 جون 1945 کو ٹریٹی سائن کر ڈالا، جو کہ انفورس ہوا 25 اکتوبر 1945 کو. دوسرے الفاظ میں یونائٹڈ نیشنز بنیادی طور پہ پریکٹیکلی جو ان پلیس ہوا وہ اکتوبر کی 25 کو ہوا 1945 کی. یہ 2 مہینے. ہاں اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا جنگ کی تباہ کاریاں تو موجود تھیں، اب یہ سب دیکھ چکے تھے، اب چاہتے تھے کہ یہ چیزیں رپیٹ نہ ہوں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایکسپیرینس سے یہ دیکھا تھا کہ کون کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے اس کی ضرورت پڑے گی، کیسے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں گے. تو انہوں نے سب چیزیں ایک اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے آن پیپر لا کے ڈسکس کر کے اس کے آگے کے مضمرات جو تھے، اس کے آگے کے نتائج جو تھے، اس کے آگے کے جو معاملات تھے سب طے کرا کے اس کو ایک فائنل ریٹن فارم میں لے آیا. اور اگر میں چارٹر کی بات کروں تو یہ آلموسٹ 111 آرٹیکلس پہ مشتمل چارٹر ہے. اور جی، اور اس چارٹر کے آلموسٹ 6 حصے ہیں یا 6 کمپوننٹس ہیں. اس میں آلموسٹ یہ سارے جو آپ کے یو این کے بنیادی ادارے ہیں، یہ ایک تو سیکریٹریٹ ہے، سیکورٹی کاؤنسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، اکنامکس کا ایک سیکریٹریٹ ہے. اس کا بہت اہم ادارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، رائٹ. تو یہ آلموسٹ 6 اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے تحت یہ پورا کا پورا ادارہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بنیادی جو منشور یا بنیادی اس کے نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ بنیادی دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، بین الاقوامی امن اور تحفظ، تمام ممالک نے مل کے اس کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پاس ان کے شہری سیکورٹی میں ہوں، تحفظ میں ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو، ان کے عقائد، ان کے جتنے معاملات ہیں ان کو کوئی خطرہ کسی بھی طرف سے نہ ہو، چاہے وہ دوسرے مذہب، زبان، گروپ سے، کسی بھی ملک سے، یا پھر کوئی ایسے متشدد گروپس جو ہیں ان کی طرف سے یا خود حکومت کی طرف سے کسی کو تھریٹ نہ ہو. دوسرے الفاظ میں وہ دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں سب کے سب کو کسی باہر سے کوئی حملہ نہ کرے، ان کو خطرہ نہ پیدا کرے، اور اندر جو ہے ان کے جتنے ریاست کے کمپوننٹس ہیں ان کی طرف سے. اچھا، یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد پھر یہ آتی ہے کہ سب کے لیے ترقی جو ہے لازم و ملزوم قرار دی گئی ہے. ہر فرد
اپنے اپنے حساب سے جو اس کی استعداد ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے، ہاں، وہ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو بھرپور مواقع پیدا کیے جائیں، فراہم کیے جائیں فراہم کیے جاتے ہیں. بڑھنے کے آگے. جی، اسی کے ساتھ جو اس کے بنیادی حقوق ہیں وہ کہ رائٹ ٹو اسپیچ، مطلب اظہار رائے کی آزادی ہو، اپنا پیشہ چننے کی اس کو آزادی ٹھیک ہو، ہے. اپنی زبان چننے کی آزادی ہو، ہاں، بالکل. اپنی رہنے کی جگہ اس کی چننے کی آزادی ہو، صحیح. اور اسی طرح کے جتنے بنیادی نکات ہیں، مثال کے طور پہ اگر بیمار ہے تو اس کو علاج معالجے کی سہولت ملے، اگر کہیں پہ کسی لاقانونیت کا شکار ہوا ہے تو اس قانون اس کی مدد کرے. انصاف ملے. ہاں، اسی طرح اس کو کسی بھی شعبے میں کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ مدد حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے. اور بنیادی طور پہ جہاں کہیں وہ رہ رہا ہے، ہاں. جس بھی معاشرے میں یا جس بھی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ اس شہر کی مدد کر سکے. حفاظت کرے. تو یہ تو اس طرف ہاں بات ہوگی. اسی طرح پھر جو ہیومن رائٹس ہے، جو انسانوں کے حقوق ہیں، وہ اس کی ضمانت دی گئی ہے چارٹر میں کہ ہر حکومت دنیا کی اپنے شہریوں کی جو بنیادی اس کے حقوق ہیں اس کی حفاظت کرے گی، اس کو سیف گارڈ کرے گی. اس کے جان و مال کو کہیں سے بھی کوئی خطرہ ہوا تو ریاست اس کی مدد کو آئے گی. اس کے اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، کہیں پہ اس کو تھریٹ ہے، کہیں پہ مثال کے طور پر اس کو ایڈمیشن نہیں ہو رہا باوجود اس کے کہ وہ ساری شرائط پوری کر رہا ہے، کہیں پہ اس کو جاب نہیں مل رہی باوجود اس کے کہ اس کو ساری اس کی کوالیفیکیشن اس کے پاس موجود ہیں، کہیں اس کو اور انفارمیشن میں ایکسیس نہیں مل رہا. فار ایگزامپل ایز اے شہری ہر آدمی کا حق ہے کہ سرکاری جتنے ادارے ہیں، سرکاری ادارے اس کی جو ڈیزائرڈ انفارمیشن ہے وہ اس کو مہیا کریں. اگر کوئی مثال کے طور پر ادارہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں فار ایگزامپل بجلی کی فراہمی کے حوالے سے قانون سازی کب ہوئی، یا پانی کے حوالے سے ہمارا فار ایگزامپل آپ کسی ایک سیکٹر میں رہ رہے ہیں، آپ کے کون سے ڈیم کے اوپر یا کون سے واٹر ریزروائرز کے اوپر حق ہے آپ کا، تو وہ ادارہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. پانی ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، چاہے ڈیم سے کریں چاہے کہیں سے کریں، آپ کا جو کام ہے صرف اس سے یہ نہیں کہہ سکتا. وہ اس کا فرض بنتا ہے آپ کے سوال کرنے پہ جواب دے. وہ آپ ایز اے ممبر آف اس معاشرے کے آپ نیشنل اسمبلی میں رہتے ہوئے وہاں پہ آپ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، حکومت کے جو بھی کمپوزیشن ہے، اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. بات کریں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کہ جو بنیادی نکات ہیں کیا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، یا جو اقوام متحدہ کی ذمہ داریاں کیا اس کو وہ پورا کرے. تو اس پہ مزید ناظرین بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے کہ اگر عالمی امن کی جب ہم بات کریں، نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ جب ہم امن کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی ادارہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا اہم رول ہے اس میں. لیکن کیا وہ اس رول کو پورا کر پا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کو نبھانے میں کامیاب ہیں یا پھر ناکام نظر آ رہے ہیں؟ تو اسی پہ بات کریں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہاب صاحب، اقوام متحدہ کے ایک جنرل اسمبلی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ہم بات کریں تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ میں آتی ہیں کچھ کام یا کچھ ذمہ داریاں، اس کو وہ نبھانے میں کامیاب ہیں یا پھر ناکام ہو رہے ہیں؟ مہوش، آپ کا بہت سے سوال ہے. جب ہم جنرل اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کی فہم کے لیے میں کہوں گا آپ اس کو اپنی نیشنل اسمبلی سے کمپیئر کر لیں. اوکے. جس سے ہماری نیشنل اسمبلی میں پورے ملک سے نمائندگی ہوتی ہے، اور سینٹ میں ایسا نہیں ہوتا. سینٹ میں برابر کی تعداد میں نمائندگی. ہاں بالکل ایسے. تو اس وقت دنیا میں 193 جو ممالک ہیں وہ یو این کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ 2 اور ہیں جو آبزرور کا اسٹیٹس ان کا. ٹھیک ہے. اس میں ایک فلسطین ہے، اور دوسرا اس میں ہولی سی ہے جسے ہم ویٹیکن سٹی کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اٹلی میں آلموسٹ آدھے کلومیٹر سے ہلکا سا زیادہ جو ایریا ہے جس کی پوری 4 دیواری ہے، اس میں جو پوپ ہے کیتھولک چرچ کا، وہ انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹس رکھتا ہے.
وہاں کا پاسپورٹ اٹلی ہے میں اس ویٹیکن سٹی کا. اچھا جی تو بیسیکلی وہ سیٹ آف دا پوپ کہلاتی ہے. تو دوسرے الفاظ میں وہاں پہ کوئی پرندہ اندر پر نہیں مار سکتا. پورا سورن کنٹری ہے وہ. کتنے 0.6 کلومیٹرس کے ایریا پہ پھیلی ہوئی, اور اس کی اندر تقریباً 600 سے 650 سے اس کی جو آبادی ہے آلموسٹ 650 افراد ہیں, جس میں کہ 350 400 پوری دنیا میں اس کے ڈپلومیٹک اسٹاف ہیں. تو ہم خیر بات کرتے ہیں جنرل اسمبلی کی. تو یہ 195 میں سے 193 193 ممالک جو ہیں وہ افیکٹو ممبرز ہیں, اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سارے جو ہمارے منتخب پورے پاکستان سے نمائندے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, مطلب پورے 193 ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بیسیکلی اگر ہم پاورز وائز بات کریں تو جنرل اسمبلی کی کوئی خاص پاورز نہیں ہیں, سوائے اس کے کہ آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں, آپس کے میں ان کے جتنے معاملات ہیں, ان کے اختلافات ہیں یا ان کے ایکسپیرینس ہیں یا بیسٹ پریکٹسز ہیں, دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے کو اپنے تجربات سے فائدہ پہنچاتے ہیں کہ یار ہاں یہ کام ہم نے ایسے کیا, تم بھی کر لو, اس میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے, ہم نے فلاں کمپنی کا سولر پینل اتنا پھیلا دیا ہے اس کی بہت اچھی پرفارمنس, تم بھی پھیلا دو. یہ تو ازاہ مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جن ایریاز میں فار ایگزامپل جس ہم نے چارٹر کی بات کی نا, چارٹر بنیادی طور پہ یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کا معیار زندگی بلند کرے, ان کو ہر شعبے میں, چاہے وہ طب ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, تعمیرات ہوں, جو جتنے بھی شعبے ہیں اس میں ان کا جو رہائشی جو معیار ہے اس کو بڑھائے, یعنی عام آدمی کی استعداد بڑھانی ایک طرح سے ہر اسٹیٹ کے اوپر فرض ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ریاست ہے اپنے شہریوں کے جو انسانی حقوق ہیں ہر صورت میں اس کی پاسداری کرے, ہر صورت میں ان کا تحفظ کرے. تو جب ہم یہ 193 ممالک کے فورم کی بات کرتے ہیں جنرل اسمبلی میں, تو بیسیکلی جنرل اسمبلی یہی کر رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے فیڈ بیک لے رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے معاونت کر رہی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے سے صلاح مشورہ چل رہا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے کوآپریشن چل رہا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل بھائی ہمارے پاس جو ہے فار ایگزامپل پانی صاف کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں, یا ہمارے پاس سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بڑی پرانی ہیں, تو آپ نے آلموسٹ ہر جگہ اپنے پاس پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, آپ سی کے پانی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, تو کچھ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی فراہم کریں. اسی طرح بجلی بنانے کے کا جو شعبہ ہے اس میں بہت سارے ممالک جو ہے نہ صرف ایٹامک پاور پہ شفٹ ہوئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنی ان کی ہائیڈل پاور ہے اس کو بہت جو سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ مطلب ایک قطرہ پانی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے, وہ ہر طرح سے اس سے توانائی کشید کرتے ہیں وہ. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں جنرل اسمبلی کا فورم ایسا ہی ہے کہ تمام کنٹریز اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہیں, اپنے اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں, اپنے معاملات بتاتی ہیں, اور ان مسائل کا معاملات کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی معاملت کرتے ہوئے, تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے, دوسروں کی جو ہے فنی مدد لیتے ہوئے, دوسروں سے قانونی مدد لیتے ہوئے اپنے معاملات کا حل ڈھونڈتے ہیں. یہ جنرل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے. جنرل اسمبلی کی یہ ذمہ داری ہے زبردست. اچھا, اس کے علاوہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ کو انسانی حقوق کا علمدار بھی کہا جاتا ہے. تو جب ہم غزہ, کشمیر, ان کی حقوق کی پامالیوں کو دیکھتے ہیں تو تب اقوام متحدہ کا رول یا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. یہ مہوش آپ کا $1 ملین کا سوال ہے. دیکھیں چکر پتہ کیا ہے, چکر یہ کہ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اداروں کے اندر کے میکینزمز کا نہیں پتہ ہوتا. مثال کے طور میں عام آدمی کے سمجھ کے لیے, ہم سب کی سمجھ کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے, سب سے بڑا ادارہ یہی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا جج جو چاہے فیصلہ دے سکتا ہے, اپنی بات منوا سکتا ہے. لیکن اب کہانی یہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی اپنی پولیس بھی نہیں ہے, سپریم کورٹ اپنی فوج بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی 4 اداروں کی آپس میں لڑائی ہے اور سپریم کورٹ 2 اداروں کے خلاف ایک حکم پاس کرتا ہے, 2 اداروں کے حق میں کرتا ہے, اب جن کے خلاف پاس کرتا ہے اگر ساری پاورز ان کے پاس ہوں تو وہ سپریم کورٹ کے جج خود کیسے جئیں گے؟ انہوں نے اسی معاشرے میں رہے ہیں, یا تو امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں, پھر بات ہو رہا ہے. تو یہی مسئلہ
اقوام متحدہ میں بھی ہیں. اوکے, ابھی ہم نے جنرل اسمبلی کی بات کی ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیا انہوں نے. جی, اقوام متحدہ کی ہم نے بات کی, جنرل اسمبلی کی بات تو کر لی. اوکے, فساد کی جڑ جو سیکورٹی کاؤنسل ہے. اچھا, سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کاؤنسل, سیکورٹی کاؤنسل کا کلیدی کردار ہے, اور اس کا بیسیکلی اگر میں کہوں حاکمانہ کردار ہے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ اس کا اسی کا حکم چلتا ہے. ایکسپلین کر دیجیے. اس کے 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں. اوکے, دیکھیں, جب ابھی ہم نے بات کی نا وہ 50 ممالک جو اکٹھے بیٹھے, اس وقت جو گفت و شنید ہو کے نتائج سامنے آئے, اس میں 5 افراد 5 کنٹریز کو مستقل ممبران اسی وقت ڈکلیئر کر دیا گیا, جس میں چائنا, ٹھیک ہے, رشین فیڈریشن جو اس وقت USSR ہوتا تھا, اب تو فیڈریشن بھی اب تو ممالک میں بڑھ گیا, چائنا, USSR, US, UK, یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس. اوکے, یہ 5 ان کے پرماننٹ ممبرز ہیں. اس کے علاوہ 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں جن کو جنرل اسمبلی ہر 2 سال کے بعد منتخب کرتی ہے. اچھا, چینج ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ 15 افراد ہو گئے سیکورٹی کاؤنسل کے, 10 کے پاس کوئی پاورز نہیں ہاتھ میں, جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, سارا کچھ سیاہ سفید کے مالک یہ 5 ممبرز ہیں. اور بڑی مزے کی بات یہ کہ جب کوئی کام کی بات ہونے لگتی ہے, کسی نہ کسی ملک کا ذاتی مفاد انوالو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غزہ رفح کی بات کرتے ہیں. غزہ رفح جو ہے بیسیکلی جو پچھلے دنوں بلڈ شیڈ, بلڈ باتھ, ہیومن رائٹس وائلیشنز, وار کرائمز جتنے غزہ اور رفح میں ہوئے ہیں, میرے خیال میں ایک لمبی ہسٹری, لمبی تاریخ کے بعد ہوئے ہیں. بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اس کے پیچھے ہم یہ سب جانتے ہیں صہیونی ہیں. صہیونیوں کے پیچھے جو مکمل معاونت آنت ہے وہ US کی ہے. تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے صہیونیوں کے خلاف فیصلہ دیا, اس کو بلاک کر دیا, صہیونیوں نے بھی بلاک کر دیا, اس کو US نے بھی بلاک کر دیا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ US کے اوپر بیسیکلی حکمرانی جو ہے وہ بھی اسرائیلیوں کی ہے. تو اس لیے ایک ہی سکے کے یہ 2 رخ ہیں ایک ہی سکہ. تو اب ہم جو بنیادی طور پر بات کر رہے تھے کیوں نہیں کر سکتی, 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, ہر ممبر کو ویٹو کی پاور دی گئی ہے. ویٹو کی پاور یہ دی گئی ہے, دیکھیں ابھی ہم اس کمرے میں اگر 5 افراد ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور ہم شام کے کھانے پہ ڈسکس کریں گے شام کو آج بریانی پکنی چاہیے, آپ 4 بریانی پہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں, کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں جی آج تو پاستا بننا چاہیے. اب نہ ہوگا کیا, نہ پاستا بنے گا نہ بریانی بنے گی, وہ بات جھگڑے میں چلی جائے گی. صحیح. اب غزہ رفح پہ چین بے تحاشا چیخا کہ بھئی یہ مسئلے کا حل نکالو, مسئلے کو ختم کرو. جیسی کوئی ٹیبل ریزولوشن, وہ کوئی ریزولوشن ٹیبل ہوتی ہے, مطلب کوئی قرارداد منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے, اس کو نہیں کوئی نہ کوئی نہیں, یہاں پہ تو US نے یہ کام پکا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. مسلمانوں کے حق میں کہیں پہ بھی کوئی قرارداد آئے گی تو US نے سب سے پہلے اس کو ویٹو کرنا ہے. کیوں؟ آپ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے کیا؟ آپ کو مسلمانوں سے دشمنی شاید نہ ہو, لیکن جو اسرائیل کے لیے ہمدردی ہے اس اتنی شدید ہے کہ اگر آنکھوں کے سامنے آپ کو روز 100-150 بندہ وہاں پہ معصوم لوگوں کو مار رہا ہے, معصوموں کی جانیں لے رہا ہے, اس نے پورا ملیامیٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ ایک لفظ نہیں بولتے. مگر اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ پرماننٹ ممبرز میں کوئی بھی ویٹو کر کے اس قرارداد کو آنے ہی نہیں دیتا. لیکن مسلم دنیا کا کیا کردار ہے؟ مسلم دنیا بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ یہ ہم ایک ایسی شدید قسم کی ہجانی کیفے سے دوچار ہیں جس کے میں ہمارے سامنے نہتے معصوم خواتین, بچے, بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہوئے, اتنی طاقت ہوتے ہوئے, 2 ارب سے زیادہ ہوتے ہوئے, ہمارے لوگ بے شرمی بے غیرتی کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جو یہ سارا جینوسائڈرز ہیں, جو یہ جنگی مجرم ہیں, ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں, ان کے استقبال کرتے ہیں, $600 بلین کی ڈیل سائن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اور تسلی آپ نہیں دے سکتے یہ سوچ کے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اوور آل تمام مسلم امہ کہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یہ اپائج ہو گیا, اور اس کی جو بیساکھی ہے وہ اسرائیل اور بھارت کا جو ہے وہ ایک یہ اوور آل ساری سچویشن ہے. تو جب ایک ادارہ مفلوج ہو جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس سوال کی طرف ناظرین آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا دوسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کا کردار کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس ادارے کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہے، اس میں اس ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامیاب ہو رہا ہے یا کہیں نہ کہیں ناکام ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ، اسی پہ ہم بات کریں۔ وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وہاب صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر اقوام متحدہ تقریباً اپاہج ادارہ بن چکا ہے تو ایسے ادارے کو پھر بند کیوں نہیں کر دیتے جو جس میں کچھ ممالک کا اپنا مفاد آ جاتا ہے، جو حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جو ویلڈ پوائنٹ جو اس ادارے کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جب اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہا تو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ میں بھی شاپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے اگر ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھیں نا، اس سوال کو ایڈریس کریں، اس میں یہ ہوتا ہے ایک چیز کا ایک ادارے کا رول ہمہ جہتی 5 یا 6 چیزوں کو ایٹ اے ٹائم وہ ایڈریس کر رہا ہے، جس میں کہ پیس انسیکیورٹی ایک شعبہ ہے جو ورلڈ میں ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، انڈر یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ 6-7 یو این کی ایجنسیز جو ہیں پاکستان کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرتی ہیں، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، جس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، جس میں کہ اور بہت سارے شعبے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ کے اکراس دا بارڈر معاملات ہوتے ہیں تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ یو این ہی ہوتا ہے جو اپنے ملٹری آبزرور گروپ کے تحت رپورٹس لے کے ایک اپنی اس میں سے فائنل ورڈکٹ دیتا ہے کہ کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ چیزیں آگے چلتی ہیں۔ آپ کے ایٹامک انرجی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں اگین آپ کا یو این کا ادارہ ہی ہوتا ہے جو بیسیکلی ویریفیکیشنس کرتا ہے، ویریفیکیشنس کر کے رپورٹس دیتا ہے، رپورٹس کرنے کے بعد وہ ایک سند ہوتی ہیں وہ رپورٹس۔ کوئی ملک آپ کے اوپر اگر الزام لگاتا ہے فار ایگزامپل فلاں کنٹری اپنے جو اٹامک پروگرام ہے اس کی حدود کراس کر رہا ہے، جو انرجی کے لیے صرف نہیں کر رہا، تو کیا کرتا ہے جب یو این کی سرٹیفکیشن، کیونکہ یو این کو ہر جگہ پہ گھسنے کا اختیار حاصل ہے، تمام ممالک نے ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے کہ یو این ایک ایسے نیوٹرل ادارہ ہے کہ وہ ہماری ہر چیز میں مطلب جب آپ کو معاونت فراہم کر رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں تو ظاہر ہے اس کا ایکسیس ہر جگہ پہ موجود ہے نا۔ تو اس لیے جب یو این نے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا پھر کوئی دوسرے ملک کے پاس ویلڈیٹی نہیں رہ جاتی کہ وہ دوبارہ اس الزام کو ریپیٹ کرے۔ یو این دکھا دیتے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے ویریفائی کیا ہوا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور 20 پروگرام ایسے ہیں، فار ایگزامپل اب دیکھیں افغانستان کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا، ریفیوجیز کو آپ کو واپس بھیجنا تھا، اگر آپ صرف آپ ریفیوجیز کو باہر بھیجیں گے تو کئی ممالک الزام لگا دیں گے کہ جی پاکستان ظلم کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پیسے نہیں دے رہے۔ اب یو این کا ادارہ اس پروگرام کو مانیٹر کر رہا ہے، نہ صرف بلکہ فائنینس بھی کر رہا ہے، سپورٹ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنے لوگ واپس گئے ہیں یو این نے ان کو کسی نہ کسی طرح کی ایڈ دی ہے اور ان کو واپس بھیجا ہے، اور پھر مانیٹر بھی کر رہا ہے اگین۔ اگر مثال کے طور پہ وہ لوگ واپس آتے ہیں یا کوئی اور طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یو این کے جو ملٹری آبزرور گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو یا کوئی اور دوسرا ادارہ ہے وہ آپ کو ایسی نیوٹرل رپورٹس فراہم کرتا ہے جو پوری آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں۔ اب مان لیا کہ یو این کا ادارہ اس ویٹو پاور کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے کوئی کام کی بات نہیں ہونے دیتا، مگر دوسرے فرنٹس پہ کام ون وے اور دی ادر وے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اب غزہ رفح میں تو چونکہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ہر قسم کا ایکسیس بند کر دیا، مطلب یو این کو اپاہج بنانے میں سب سے بڑا اس میں کردار وہ یو ایس کا ہے، امریکہ کا، کہ اس نے یو این کو کام ہی نہیں کرنے دیا، ایون کہ بعض دفعہ اس نے تھریٹ کیا کہ ہم یو این پہ کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یو این کے اندر ایک جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس کا جو ہائی کمشنر ہوتا ہے وہ انتہائی پاورفل ہوتا ہے، اس کی جو بات کہی ہوئی ہوتی ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بہت سیریسلی لی جاتی ہیں، لیکن امریکہ نے اس کی مٹی پلید کر کے اس کو صفر کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چونکہ ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر ہے تو بعض دفعہ اگر یو این کا کوئی ہائی اپ اصول کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے تو وہ یہاں تک اس کو تنگ کرتے ہیں کہ نیو یارک تک میں نہیں گھسنے دیتے، پھر مطلب ون وے اور دیگر اتنی ساری مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ہر جگہ چکر یہ نا، اب ان کی سیکورٹی تو امریکنس کے ہاتھ میں نا، یو این کے جتنے سارے افراد ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب ہر جگہ ہر سسٹم میں لوپ ہول موجود ہیں۔ ایک اور چیز، اگر ہم موجودہ جو ابھی یہ پاک بھارت کی جنگ کا ایک معاملہ ہوا، اس میں بھی امریکہ کو لگا کہ بھائی بھارت کا کافی نقصان ہو رہا ہے، تو دیکھیں جب پاکستان اس کو کہہ رہا تھا جنگ بندی کا تو اس نے توجہ نہیں دی،
لیکن جب بھارت نے کہا تو اس نے فوراً سے جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. لیکن اس کے باوجود جب ہم لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو بھارت مسلسل خلاف ورزیاں اس کی جو ہے وہ کیے جا رہا ہے, تو باز نہیں آ رہا. تو کیا اس میں اقوام متحدہ کو اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اقوام متحدہ نے لاکھ دفعہ کوشش کی کہ رفح اور غزہ میں سیز فائر ہو, مسئلے حل نکلے. آپ یہ یقین کریں اینٹونیو گوتریس جو سیکرٹری جنرل ہیں یون کے, پچھلے آلموسٹ 2-3 ہفتوں سے وہ بندہ رو رہا ہے کہ یار یہ 5 لاکھ افراد فلسطینی جو ہیں غزہ رفح میں غذائی قلت کی وجہ سے مر جائیں گے. اس میں سے لاکھوں بچے ایسے ہیں وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکے ہیں, قریب المرگ ہیں. اب اینٹونیو گوتریس کے پاس اگر اپنی ایٹ لیسٹ 1 لاکھ فوج ہو تو وہ تو فوری طور پہ جو ہے راستے کھلوا دے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجبور ہے. اچھا راستے یو این سیکورٹی کاؤنسل کھلوا سکتی ہے کیونکہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے پاس اختیار ہے کہ جہاں بھی شوری زدہ علاقے ہوں, جنگ زدہ علاقے ہوں, وہاں پہ یو این کا مشن اسٹیبلش کرے, انٹرنیشنل والنٹری جو بھی والنٹیئر کرتا ہے فوج لے, پیس کیپنگ مشن بنائے اور اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں امن کے وہ امپلیمنٹ کروائے. لیکن یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اگر امریکہ اس کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے تو وہ یو این مشن کیسے بنے گا؟ ابھی سم ہاں ون وے اور دیگر 12-13 یو این کے پیس کیپنگ کے مشنز چل رہے ہیں, جس میں کہ امریکہ کا اچھا بھلا آلموسٹ 20 سے 25% فائنینشیل حصہ ہوتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ اس کے اپنے مقاصد ہیں وہ کر رہا ہے, لیکن غزہ رفح میں اس نے مکمل طور پہ صہیونی کو سپورٹ کر کے اس کو ملیہ میٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. اس کا لارجر ڈیزائنز یہ ہیں کہ مسلم امہ کو تباہ و برباد کر کے بالکل ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دی جائے. یہی چیز آپ کو اس صورتحال میں نظر آ رہی ہے. امریکہ, اسرائیل اور انڈیا تینوں مل کے آلموسٹ ایک آدمی ہیں, یہ کردار ادا کر رہے ہیں. جب پاکستان جو ہے پہ چاروں طرف سے انڈیا یلغار اس نے کی ہوئی تھی اور الزام لگا رہا تھا, اس وقت یو ایس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا تھا یہ میرا معاملہ نہیں ہے, تم 2 بچے ہو, تم صدیوں سے لڑ رہے ہو. اب ان کو اتنی توفیق ٹرمپ صاحب کو آج تک نہیں ہوئی کہ ہسٹری تو اٹھا کے پڑھ لیں کہ 1947 میں آزادی ہوئی. اب ایک بیان میں کہ 1000 سال سے لڑ رہے ہیں لوگ آپس میں. بھائی لڑ رہے ہیں تو ان کے مسائل حل کر دو. آپ نے کشمیر کا مسئلہ تو برٹن چھوڑ کر گیا نا, جان کر چھوڑ کر گیا. دیکھیں میں ایک بڑی اچھی بات, پیغام ناظرین کے لیے, پیغام یہ ہے کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات سے نکلتا ہے, لڑائی سے نہیں نکلتا. میں تو بارڈر کے پار جو رجیم ہے اس کو یہ پیغام دوں گا کہ جیو اور جینے دو, آپ ہمیں مار کے خود نہیں جی سکتے. ایگزیکٹلی, بہت اچھا پیغام آپ کا, آپ صاحب بہت شکریہ. یقیناً ناظرین جیو اور جینے دو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے گزاریں. معاملات جو اگر بگڑے ہیں تو حل کی طرف جانا جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. لڑائی جھگڑا مار دھاڑی یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. تو اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.